क्या आपने कभी आने वाले कल की फ़िक्र की है? आने वाले हफ़्ते के बारे में सोचा है? या फिर कभी आने वाले साल की फ़िक्र की है? खैर मैं करती हूँ और मेरा यकीन है कि आप भी करते होंगे। लेकिन यीशु मसीह की तालीमात हमें ये याद करवाती हैं कि खुदा अपने लोगों की ज़रूरियात फ़राहम करने का वादा करता है। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ब्रदर आसिफ के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो आज बादशाही इक़दार के बारे में हमें क्या सिखाने जा रहे हैं, जो बतौर अल मसीह के शागिर्द होते हुए हमारे अंदर होनी चाहिए। मसीह खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम। हमारा सिलसिलावार मुताला मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 5वें और छठे बाब से जारी है। और छठे बाब में अब तक हम सीख चुके हैं कि किस तरह से मसीह खुदावंद ने रूहानी नज़्म व ज़ब्त के ताल्लुक़ से हमें तालीम दी। सबसे पहले उन्होंने देने के ताल्लुक़ से हमें सिखाया, जिसमें खैरात है। फिर उन्होंने दुआ के ताल्लुक़ से हमें सिखाया, दुआ रुबानी जिसे हम कहते हैं। दुआ कैसे मांगी जाती है, उसका क्या अंदाज़ है, दुआ का एक नमूना हमें बख्शा। और फिर उसके बाद उन्होंने रोज़े के ताल्लुक़ से हमें तालीम दी। तो इस तरह से हमने रूहानी नज़्म व ज़ब्त के बारे में सीखा। और गुज़िश्ता सबक में हम बात कर रहे थे रूहानी इक़दार के बारे में, और हमने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के छठे बाब की 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक का हमने मुताला किया था। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हम 25वीं आयत से, छठे बाब की 25वीं आयत से 34वीं आयत का हम मुताला करेंगे और कुछ बातें मज़ीद हम इसी टेक्स्ट में से सीखेंगे। आज जो सबक है उसका उन्वान मेरे पास है, बादशाही की इक़दार। हम बात कर रहे थे रूहानी इक़दार के ताल्लुक़ से, उसी के अंदर एक और पहलू, एक और रुख, एक और अंदाज़ है जो इसी में हम सीखते हैं, और वो है बादशाही की इक़दार। इक़दार पर ही हम अपने मज़मून को जारी रखते हुए बात करेंगे। तो मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि न बोते न काटते, न कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्र मंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आज हम बात करेंगे बादशाही इक़दार के ताल्लुक़ से, और गुज़िश्ता सबक में भी हम रूहानी इक़दार के बारे में
سیکھ رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور ہم سیکھ رہے تھے کہ زمینی اقدار کا اور روحانی اقدار کا کیا موازنہ ہے۔ اور ابتدائی آیات کی جو 19ویں آیت ہے، جب ہم نے اس کو پڑھا تو وہاں پر دولت کے بارے میں ذکر ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو دولت جو ہے وہ زمینی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف دیکھیں، وہ سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ تو ہم زمینی اقدار کے بارے میں اور روحانی اقدار کے بارے میں سیکھ رہے تھے، اور اسی میں ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ ہماری ترجیحات کا ترتیب پانا بہت ضروری ہے، ہماری ترجیحات کو فہرست میں آنا بہت ضروری ہے۔ ہماری نگاہیں کہاں ہیں، ہماری نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ ہمارا دل کہاں ہے، کیونکہ دل جہاں سب چیزیں، خواہشات، امنگیں، امیدیں جنم لیتی ہیں، ہمارے احساسات، ہماری خواہشیں جو ہیں وہ ہمارے دل کے اندر قیام کرتی ہیں۔ اور مسیح نے کہا جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی منہ پر یا زبان پر آتا ہے۔ تو جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ ہماری توجہ کہاں ہے، کس جانب ہماری نگاہیں ہیں، کہاں ہمارا دھیان ہے، کہاں ہماری نگاہیں ہیں، کہاں ہمارا دل ہے۔ آج جب ہم نیچے کی آیات پر غور کرتے ہیں تو میں غور کر رہا تھا، یہاں پر تقریباً ان آیات کے اندر 8 سوالات مسیح خداوند نے کیے ہیں، اور یہ 8 کے 8 سوالات، ان کا مقصد، ان کا محور، ان کا مرکز ایک ہی ہے، اور بار بار مسیح ایک ہی بات کو دہراتے ہیں: فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر کر کے تم اپنی زندگی میں ایک گھڑی بھی بڑھا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ان سوالات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اقدار کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں۔ تو ہماری اقدار جو ہیں ان کا انتخاب کرنے پر بڑا انحصار ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چناؤ کر سکتے ہیں، ہم اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارے انتخاب کا، ہمارے فیصلے کا، ہمارے چناؤ کا ہماری زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے۔ بالخصوص جو کچھ ہم چنتے ہیں، جس چیز کا ہم چناؤ کرتے ہیں، جو اس کے نتائج نکلتے ہیں، وہ نتائج ہماری زندگی پر بہت گہرے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ہمارے چناؤ یا ہمارے انتخاب کا جو مقصد ہے، اس کے پیچھے ہماری نیت ہے، اس کے پیچھے ہمارا محرک ہے کہ کیا باتیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم کسی کام کا، کسی جگہ کا یا کسی چیز کا ہم چناؤ کرتے ہیں یا ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہمارے چناؤ کے پیچھے جو ہمارے محرکات ہیں، ہمارے جو عزائم ہیں یا ہماری جو نیت ہے، وہی دراصل ہمارے فیصلوں کا تعین کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم کسی بھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی پرسن ہو، کوئی شخص ہو ازدواجی زندگی میں ہو، یا وہ کوئی جگہ ہو جہاں ہم نے مائیگریٹ کرنا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، قیام کرنا ہے، یا وہ کوئی جاب ہو، کوئی نوکری ہو جس کا ہم نے چناؤ کرنا ہے، یا زندگی میں کوئی بھی کیسی بھی چیز ہو، ہم اس کا چناؤ جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت، ہمارا محرک، ہمارے عزائم اس کی بنیاد بنتے ہیں ہمارے چناؤ کی۔ تو لہٰذا یہاں پر مسیح خداوند جو ہیں وہ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم انتخاب کرنے والے ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، ہم کوئی جانور یا حیوان نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور خدا نے مجھے اور آپ کو یہ استحقاق بخشا ہے، یہ شرف بخشا ہے، یہ پریولیج ہمارے پاس ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں۔ ابتدا ہی سے خدا نے انسان کو آزاد مرضی دے کر پیدا کیا، اور خدا اس کا احترام کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان خود اپنے لیے انتخاب کرے، چناؤ کرے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو موقع دیا کہ وہ چناؤ کریں۔ حضرت لوط نے یردن کی ترائی کا چناؤ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہریالی ہے، یہاں پر مال مویشی میرے خوب خوراک ان کو مل سکتی ہیں، لہٰذا انہوں نے یردن کی ترائی کا چناؤ کیا، اور انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور وہاں جا کر ہم آگے جب سارے واقعے کو پڑھتے ہیں
تو ان کا خاندان ایک ایسی جگہ جا کر قیام کرتا ہے جہاں پر ہر طرف بدی ہے، جہاں لوگ گناہ کو پانی کی طرح پی رہے ہیں، جہاں لوگ اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خدا سے دور ہیں اور اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے سدوم اور عمورہ پر اپنی آگ کو نازل کیا، ان شہروں کو اس نے برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت لوط ہی وہاں پر جو تھے وہ راست باز تھے، اور حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل سکے۔ لیکن اس کے سارے نتائج جو تھے، اس چناؤ کے نتائج کے باعث ان کو اور ان کی فیملی کو سفر کرنا پڑا۔ یہ خاندان بکھر گیا اور ان کی وائف جو ہیں وہ وہاں پر نمک کا ستون بن گئی، اس کی بیوی، جس کی بابت لکھا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ تو لہٰذا ہمارے جو چناؤ ہیں، ہماری جو فیصلہ جات ہیں، ہمارا جو انتخاب ہے، وہ بہت ہی اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے نتائج ہماری زندگی پر، ہمارے خاندان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوط صرف مال و دولت، وہ ترائی نہ دیکھتا، اپنے خاندان کی بھلائی دیکھتا، تو شاید اسے یہ نقصان اٹھانا نہ پڑتا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے چناؤ آتے ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں ہمیں فیصلہ جات کرنے ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی مائیگریشن ہو، کسی ملک میں قیام کرنا ہو، کسی شہر میں قیام کرنا ہو، یا کسی اور چیز کا چناؤ ہو، تو ہم کس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہے، ہماری اقدار کیا ہے، ہماری نظر میں قیمتی بات کیا ہے۔ کیا ہم خدا کی مرضی کو جان کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کسی بات کو چنتے ہیں، یا ہم اور دنیاوی چیزوں کو مد نظر رکھ کر تو ہم کسی چیز کا چناؤ کرتے ہیں اور اس کا انتخاب کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی، پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی۔ یہ اصول خداوند مسیح نے ہمیں یہاں پر دیا ہے۔ یہ ہے مسیحی اقدار، یہ ہے بادشاہی کی اقدار، یہ ہے روحانی اقدار۔ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی، جس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پہلے خدا کو، خدا کی مرضی کو، بادشاہی، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مرضی کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی، یعنی کہ خدا کی مرضی میری اور آپ کی زندگی میں سر فہرست ہونی چاہیے۔ ہم جانیں کہ کہیں جا رہے ہیں، کسی جگہ ہم نے موو کرنا ہے، ہم خدا کی مرضی کو سامنے رکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے۔ اس لیے یہاں پر مجھے اور آپ کو اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے خدا کو، اس کی مرضی کو ہم پہلا درجہ دیں، پہلا مقام بخشیں، تو اس کے نتیجے میں ساری چیزیں اپنے آرڈر میں آتی چلی جائیں گی، کیونکہ خدا اور اس کی بادشاہت پہلے ہے، اور یہ ہے بادشاہی کا اصول، بادشاہی کی اقدار۔ اور اس کی وجہ بھی خداوند مسیح نے یہاں پر ہمیں بتائی، اور وجہ کیا بتائی ہے؟ وجہ یہ بتائی کہ میں جانتا ہوں، ہمارا آسمانی خدا، ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ ہمارا خدا پہلے سے ہی، پیشتر سے جانتا ہے کہ اس کے بچوں کی کیا نیڈ ہے، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ پہلے ہم خدا کی مرضی کے طالب ہوں، خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں باقی ساری چیزیں ہمیں ملتی چلی جائیں گی۔ اور یہ اصول خداوند مسیح نے ہمیں یہاں پر دیا ہے، اور اس سچائی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں۔ جب ہم پیچھے ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، مثلاً انہوں نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، یہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا کرتا ہے۔ تمہاری قدر تو ان پرندوں سے، ان چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن میں اور آپ، انسان اس قدر خدا پر توکل کرنے سے باز رہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خدا نے تمام مخلوقات میں ہمیں سب سے زیادہ اہمیت اور وقت اور حیثیت بخش رکھی ہے۔ جب خدا ان پرندوں کو کھلا سکتا ہے جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو ہمارا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں کھانے کو، پہننے کو نہیں بخشے گا۔ اور اس بات کو یوں سکھایا کہ جان خوراک سے بڑھ کر نہیں، جو ہمارے اندر جان ڈال سکتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب ہمارے اندر جان ڈال نہیں سکتا ہے،
یہ خدا ہی ہے، جان اس کی ہے، وہی روح پھونکتا ہے تو انسان جیتی جان ہو جاتا ہے، اور جس کو جب چاہتا ہے وہ جان واپس، وہ روح واپس وہ بلا لیتا ہے۔ تو وہ جو جان بخش سکتا ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو خوراک نہیں بخش سکتا؟ یہ بدن خدا نے ہمیں بخش رکھا ہے، جو بدن دے سکتا ہے تو اس بدن پر پہننے کے لیے پوشاک نہیں بخش سکتا؟ تو یہ جان خوراک سے قیمتی ہے، یہ بدن پوشاک سے قیمتی ہے۔ تو جو خدا مجھے اور آپ کو جان اور بدن دے سکتا ہے، وہی خدا ہمیں خوراک اور پوشاک بھی عنایت کر سکتا ہے۔ لہٰذا پھر مسیح خداوند نے کہا کہ فکر نہ کرو، اور فکر مندی کا، یہ فکر کر کے، اس لفظ کا بھی مسیح خداوند نے تقریباً 5 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اور یہ سوال کیا کیا ہم فکر کر کے ہم اپنی زندگی میں ایک گھڑی کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم فکر کر کے اپنے مستقبل کی بابت کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ بھی قطعی مطلب نہیں ہے، یہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اور اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں کوئی پلاننگ نہ کریں، کوئی منصوبہ بندی نہ کریں، ہم ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے۔ یقیناً یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھ سکتا ہے۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ مسیح خداوند یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی توانائی، ہم اپنے خیالات، اپنی سوچوں کا مرکز ان باتوں کی طرف ہی نہ لگا لیں، ہم اپنا سارا ایفرٹ، ساری کوشش، ساری محنت، سارا وقت ہم ان باتوں کی فکر میں صرف نہ کر دیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ ہمارا خیر خواہ خدا ہے جسے ہماری فکر رہتی ہے۔ لہٰذا یہاں مسیح خداوند یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی توانائی، اپنی خیالات، اپنی سوچیں، اپنا وقت ان باتوں کی طرف نہ لگائے رکھیں، اور سوچ سوچ کر ہم ان باتوں کے لیے کڑتے نہ رہیں، اور اپنی ساری توانائی ان باتوں پر خرچ نہ کر دیں، اپنی ساری قابلیت ان باتوں پر نہ لگا دیں، اور ہم اپنے ہاتھ پر، اپنے کام پر، اپنی صلاحیت پر ہم بھروسہ یا تکیہ نہ کریں، ہم خدا پر بھروسہ کریں، ہم خدا پر توکل کریں، کیونکہ مسیح خداوند نے 30ویں آیت میں کہا کہ اے کم اعتقادو، اے کم اعتقادو، یعنی ہمارے اندر اعتقاد کی کمی ہے، اور ہمیں خدا پر اعتقاد یا بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں فرماتے ہیں، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ تو جس کی خدا فکر کرتا ہو، جس کا آسمانی باپ اس کی فکر کرتا ہو، اسے کڑنے کی، اسے فکر کرنے کی، اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو درست کریں، ہم بادشاہی کے اقدار کو اپنائیں، اور اپنے خدا پر ہم بھروسہ رکھیں۔ کرنتھس کی کلیسا کو پولس رسول خط لکھتے ہوئے پہلے خط کے 7ویں باب کی 32ویں اور 33ویں آیت میں ایک موازنہ پیش کرتے ہیں، ایک بیاہے ہوئے شخص کا اور ایک بن بیاہے شخص کا، اور وہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ بیاہا ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے، جبکہ بن بیاہا یا بے بیاہا شخص جو ہے وہ خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح اپنے خداوند کو خوش کرے اور اس کو راضی کرے۔ تو جو بیاہا ہے اس کے پاس اپنی ذمہ داری ہے، اپنا خاندان ہے، اور وہ اس کی فکر میں رہتا ہے۔ بے بیاہا شخص خداوند کی فکر کرتا ہے اور اس کے کام میں وہ دھیان دیتا ہے۔ تو یہ موازنہ پیش کر کے بھی پولس رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس قدر ہمیں یہ فکریں عادب آتی ہیں۔ تو ان فکروں کو پطرس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند پر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے، اور مسیح خداوند نے خود کہا کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، مجھ پر اپنا بوجھ ڈال دو، میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اور امثال کی کتاب میں، حکمت کی کتاب میں، حضرت سلیمان بادشاہ 12ویں باب کی 25ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ آج شاید ہم نے پچھلے سبق میں بھی یہ بات کی، آج ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ فکر بتاتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، جس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو اور بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں بدن کے اندر۔ تو ٹینشن لینے سے، فکر لینے سے آدمی کا دل دب جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ دل کا مریض بن جاتا ہے۔ سوچ سوچ کر وہ بہت ساری فکریں اپنے اوپر لے کر تو اپنے آپ کو وہ مختلف امراض میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اس لیے اس وقت کے دنا ترین بادشاہ نے یہ کہا کہ آدمی کا دل فکر مندی کے باعث دب جاتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، وہ دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اس کو، اور اس سے اس کی ہلاکت یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کا کلام، آج کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے خدا پر اپنی فکریں ڈال دیں۔ جس نے یہ جسم دیا ہے وہ کپڑے بھی دے گا، جس نے یہ جان دی ہے وہ اسے خوراک بھی دے گا، لہٰذا ہمیں بلا وجہ کسی فکر کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام تر فکریں ہماری زندگی میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے آج میرے پاس اور آپ کے پاس مسیح خداوند کی یہ خوشخبری ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں اور ہم بادشاہی کی اقدار کو اپنائیں تاکہ ساری چیزیں ہماری ترتیب میں آتی چلی جائیں۔ کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کی بابت حضرت یعقوب اپنے خط میں 4 باب کی 14ویں آیت میں فرماتے ہیں، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی ہے اور ابھی غائب ہو گئی۔ تو زندگی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، کل کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم کل کی بابت، آنے والے وقت کی بابت فکر کرتے ہوئے آج ہم اپنے آپ کو پریشان کر لیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی اقدار پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کی ترجیحات میں ہمیں اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، انہیں فہرست میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور یہ ایک ہی بار ہمیں خدا بخشتا ہے۔ اور زندگی کی ترجیحات کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کی ترجیحات میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اس کا پہلا اور بنیادی جو سٹیپ ہے وہ ہے نئی پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا، نیا آغاز کرنا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں رات کے ایک پہر ایک فریسی، ایک استاد شرع کا معلم جس کا نام نیکودیمس تھا، وہ مسیح کے پاس آ گیا اور اس نے مسیح کے پاس آ کر کہا کہ تو مجھے کوئی نبی معلوم ہوتا ہے، تو استاد ہے، اے ربی، اے استاد۔ وہ استاد کہہ کر مسیح کو مخاطب کرتا ہے، لیکن مسیح خداوند اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اسے کہتے ہیں، نیکودیمس، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ کیوں مسیح خداوند نے اس کو کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور بالخصوص یہ کہا کہ تعجب نہ کر، یعنی کہ یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ ناقابل فہم نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے، تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو نئی پیدائش کا جو تجربہ ہے وہ مجھے اور آپ کو بادشاہی میں داخل کرنے کے لائق بناتا ہے۔ ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں نئے جنم کے بعد، نئی پیدائش کے بعد، اور پھر ہماری ترجیحات ترتیب میں آتی چلی جاتی ہیں۔ نئی پیدائش سے مراد نیا آغاز ہے۔ مسیح کو اپنا بادشاہ بنا کر اپنے دل کے تخت پر بٹھانا نئی زندگی ہے، نیا آغاز ہے، نیا جنم ہے، نئی پیدائش ہے، جس کے بعد ہماری ترجیحات بدلتی ہیں اور بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ مسیح خداوند بادشاہ بن کر ہمارے دل کے تخت پر قیام کرتا اور بیٹھتا ہے، اور پھر اس کی حکمرانی ہے، پھر اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ ہم مسیح کو اپنی زندگی میں جب اول درجہ دے لیتے ہیں، جب ہم اسے بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اپنا خداوند، آقا، مالک بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی میں دعوت دے لیتے ہیں، وہاں سے ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ ہماری سمت بدل جاتی ہے، ہمارا رخ بدل جاتا ہے، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، ایک نیا آغاز، ایک نیا جنم ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پرانی چیزیں ہیں وہ
ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں اور ہماری ترجیحات درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 33ویں آیت میں مسیح خداوند شاگردوں سے یہی تقاضا کر رہے ہیں جب انہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی، اس سے مراد یہی ہے کہ مسیح خداوند میری اور آپ کی زندگی میں بادشاہ بن کر آئے۔ تمہاری نگاہیں کہاں ہیں؟ تم کس چیز پر نگاہیں لگائے رکھے ہیں؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو خداوند پر نگاہیں لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں اور وہ سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 6 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت اور 11ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر مسیح خداوند یوں فرماتے ہیں، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تو ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ ہمیں اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے خداوند کو بادشاہ بن کر اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ ہم اس کی بادشاہی اقدار کو اپنائیں اور اپنی ترجیحات کو درست کریں تاکہ ہم اس کے گواہ ٹھہریں، اور اس کے نتیجے میں میری اور آپ کی جو اقدار ہیں وہ درست ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ اقدار، یہ ویلیوز لفظوں میں نہیں بتائی جا سکتی، نہیں سمجھائی جا سکتی۔ یہ اقدار عمل کرنے سے، ان کا نمونہ دینے سے ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری ویلیوز کو ہمیں عمل کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں اپنائیں گے، اور اسی سبب سے میں اور آپ نمک بن کر اس دنیا میں اپنی نمکینی کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور خداوند کا جلال، خداوند کی مرضی ہماری زندگی سے پوری ہو سکتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے سارے سبق کے وسیلے سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہے اور برکت پائی ہے۔ میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں جس کی شرط ایمانداری پر مبنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ایمانداری کے ساتھ بحیثیت المسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے اپنی ترجیحات کو پرکھیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور آنے والے ہفتے، مہینے یا پھر سال کے بارے میں سوچتے ہیں تو کس چیز کو زیادہ فوقیت دے رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اسباق آپ کے ایمان میں بڑھنے اور ان چیزوں کو اہمیت دینے اور عزم کو مضبوط کرنے میں مدد دے جن کو المسیح نے اہمیت دی۔ ابھی مجھے بھائی آصف کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، خدائے قادر مطلق سے مسیحی علم اہلیات کے مطابق کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، بائبل مقدس میں روح کے پھلوں کی تعداد کو حضرت متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں اس کی 17 تا 20 آیات پڑھ کر لکھیں اور بیان کریں۔ سوال نمبر 3، حضرت یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب کو پڑھ کر نئے سرے سے پیدا ہونے کو بیان کریں۔ سوال نمبر 4، آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ نئی پیدائش کے تجربے سے گزر چکے ہیں؟ سوال نمبر 5، حضرت متی کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 22 اور 23 آیات ایک حقیقی شاگرد کے رویے کے حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔